बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले और चौथे सेमेस्टर के अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जिस तरह के आपको मालूम है कि अगले हफ्ते जो 16 और 17 मई को हफ्ता और इतवार आ रहा है, उसमें आपके मिड टर्म इम्तहानात होंगे। पहले सेमेस्टर का मिड टर्म और चौथे सेमेस्टर का मिड टर्म, इस तरह दूसरे और तीसरे का। तो जो हमारे यहाँ चारों सेमेस्टर चल रहे हैं, चारों का इम्तिहान अगले हफ्ते होगा, मिड टर्म इम्तिहान, जिसे वस्त मुद्दती इम्तहान भी कहते हैं उर्दू में। उस इम्तहान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सवालात मौजूद हैं। हमने अपना सिलेबस तकरीबन कवर कर लिया है, चीज़ें देख ली हैं। कुछ चीज़ें हमारी जो मिड टर्म में शामिल थी, कोई एक आध चीज़ वक्त की वजह से वो नहीं होती, मालूम हो रही, तो उसे हम इंशाअल्लाह अगली टर्म में, जो फ़ाइनल टर्म आपका इम्तहान होगा, उसमें शामिल कर लेंगे। तो उससे पहले जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि जो तहरीक है, इसके बुनियादी मबाहिस जो हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। जिसमें तहरीक, उसकी तारीफ़, ये चूँकि डॉक्टर फरताज सैयद साहब ने कुछ सवालात आपको लिख कर भेजे हैं, वो मुझे मालूम है। कुछ चीज़ें मैंने भी देखी हैं और आपके लिए लिखी हैं कि इस पर्चे में आपको कौन कौन से सवालात आ सकते हैं। तो वो कुछ चीज़ें आप भी सुन लें और लिख लें कि उसमें एक चीज़ है कि तहरीक से क्या मुराद है, इसकी तारीफ़ और इसके बुनियादी मबाहिस पर जो हमने गुफ्तगू की है, वो आप सबके पास है। फिर तहरीक और रुझान में जो फ़र्क है बुनियादी नौइयत का, उसको देखने की कोशिश की है हमने। फिर जो बुनियादी मुहर्रक बनता है किसी तहरीक के वजूद में आने का, उस पर भी बात की है हमने। फिर तहरीक की समत कैसे मुतय्यन होती है, एक तहरीक अपनी समत कैसे मुतय्यन करती है, ये भी मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। और चौथी चीज़ जो है, वो तहरीक के उरूज व ज़वाल के बारे में मैंने आपके सामने अर्ज़ किया था कि ये अवामिल हैं जो तहरीक के उरूज का बाइस बनते हैं, और ये अवामिल हैं जो किसी तहरीक के ज़वाल का सबब बनते हैं। इसके अलावा तहरीक की उम्र देखने की हमने कोशिश की कि एक तहरीक जब अपना पूरा अमल तय करती है, अपनी पूरी ज़िंदगी तय करती है, तो क्या उम्र है, किन अदवार में। फिर वही आगे बात जो उसके अदवार पे बात की हमने, वो भी देखें। फिर तहरीक का अदब के साथ क्या ताल्लुक़ है, अदबी तहरीक कैसे बनती है और कब बनती है। और दूसरा जो बड़ा सवाल है, ये तहरीक के अंदर जितनी चीज़ें मैंने आपके सामने अर्ज़ की हैं, ये सब इंतहाई अहम हैं। इन सब का आपको इल्म होना चाहिए, आप इनके बारे में जानते हों। चूँकि मैंने कोशिश की है कि कम अज़ कम उतना आपको बता दिया है
کہ جو امتحان کے لیے ضروری ہے، کم از کم اتنا یا اس سے زیادہ۔ اس لیے آپ ان چیزوں کو اچھی طرح دیکھیں۔ پھر رومانیت کی جو مغربی تحریک ہے اس پر میں نے گفتگو کی کہ یہ تحریک رومان اور رومانس سے مل کر بنی یا ان سے بنی، یہ اس کی بنیادی چیزیں ہیں۔ تو رومان اور رومانس یہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ رومان کیا ہے اور رومانس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور موجودہ دور میں اس سے کیا مراد لی جاتی ہے۔ یہ بنیادی بحثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اور پھر رومانیت کے بارے میں وہ تمہیدی گفتگو بھی آپ کے سامنے پچھلی گفتگو میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور یوں سمجھیے کہ وہ مختصر میں نے احاطہ کیا تھا کہ یہ رومانوی تحریک کیا ہے۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ رومانوی تحریک پر چند باتیں میں آپ کے اور گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس سلسلے میں مختصر سی گفتگو آج بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ اس میں یہ ہے کہ رومانیت کے بارے میں پچھلی گفتگو میں بھی بہت باتیں ہوئیں، بے شمار مباحث موجود ہیں، اور اس کی تعریف میں اتنے ہی اختلافات ہیں اور ان سب کا احاطہ کرنا مشکل کام ہے۔ چنانچہ بنیادی نکات کی طرف توجہ دلانا اور ان کا علم ہو جانا یہ ضروری بات ہے۔ تو میں جب سے یہ ہمارا موضوع شروع ہوا میں نے یہ کوشش کی ہے کہ رومانیت کے بارے میں وہ باتیں سب بتا دی جائیں جن کی آپ کو کسی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے، بلکہ یہ رومان اور رومانس یہ وہ بحثیں ہیں جو سلیبس سے ہٹ کر ہیں، تو میں نے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ نے کچھ سیکھا ہوگا ان سے۔ اچھا، اب اس میں ایک دو نام ہیں وہ میں پچھلی گفتگو میں بھی عرض کرنا چاہتا تھا کہ ان کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو جائے۔ ایک نام تو ہربرٹ ریڈ کا ہے، HERBERT ہربرٹ ریڈ، اور کینتھ کلارک KENETHCLARK۔ یہ وہ ماہرین ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ رومانیت انسانی ذہن کی ایک پختہ اور مستقل کیفیت ہے جسے کسی بھی دور میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ یہ انتہائی اہم بات ہے کہ انسانی ذہن کی رومانوی ایک کیفیت یا رومانوی ہو جانا یا رومانیت یہ ایک پختہ اور مستقل کیفیت ہے۔ اس کا اظہار کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، یا کسی آدمی میں رومانیت کو کسی وقت بھی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک الگ بات تھی۔ انگریزی شاعری میں ورڈز اور کولرج کو اس رجحان کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ کیٹس جیسے لوگ بھی شامل ہیں اس میں۔ تو یہاں ایک مفکر جو ہیں MH ابرامز، جو رومانویت کے حوالے سے بڑی کتابوں کے، بڑی سے مراد یہ ہے کہ معتبر کتابوں کے مصنف ہیں، انہوں نے رومانیت کے ادبی عناصر جو ہیں ان کا خلاصہ لکھا ہے یا تفصیل لکھی ہے، جس کو میں نے چند نکات میں وہ ترتیب دیا ہے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے۔ اس میں پہلا یہ ہے کہ یہ رومانیت جو ہے یہ روایتی اسالیب کے بجائے جدت اور تجربے پر زور دیتی ہے۔ ایک بات یہ ہے اس میں۔ دوسری یہ کہ شاعری میں جذبات خود بخود
چھلک اٹھتے ہیں، خود بخود امٹ جاتے ہیں۔ یعنی آورد اور تصنع کے بجائے، آورد اور آمد جو شاعری کی دو اصطلاحات ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آورد کہتے ہیں جو جان بوجھ کر جو چیز بنائی جاتی ہے شعوری طور پر، اور آمد وہ ہے جو لاشعوری طور پر اترتی ہے، وہ خود چیزیں ذہنوں میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آورد اور تصنع کے بجائے آمد ہوتی ہے، یہ اس میں ایک بات ہے کہ شاعری میں یہ ہوتا ہے۔ تو جو کیٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاعری اس طرح فطری طور پر آتی ہے جیسے درختوں پر پتے۔ تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک ہرا بھرا درخت جو ہے اس پر پتے جب آتے ہیں تو وہ کوئی پہلے منصوبہ بندی تو نہیں ہوتی، وہ ان کا ایک عمل ہے جس عمل کے ذریعے پرانے پتے جھڑ جاتے ہیں اور نئے پتے خود بخود ایک عمل کے ذریعے آتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح آتی ہے شاعری جو ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قدرت کے، فطرت کے جو مناظر ہیں اور ان کے مشاہدے سے وار ہونے والے تاثرات جو انسان پر ان سے وارد ہوتے ہیں، وہ تاثرات شاعری کا اہم موضوع بن جاتے ہیں۔ لیکن رومانی شعراء کو صرف فطرت نگار سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر رومانوی جو ہیں موضوعات جو ہیں وہ فطری موضوعات یا قدرت کے مناظر، یہ اگر ان کی شاعری میں آتے ہیں تو اس سے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ جو رومانوی شعراء ہیں ان کے ہاں صرف قدرتی یا فطری مناظر کو پیش کیا جاتا ہے، اس سے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نو کلاسیکی شاعری دوسروں کے بارے میں تھی، جبکہ رومانوی شعراء کی شاعری خود شاعر کے بارے میں تھی۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ جو نو کلاسیکی شاعر تھے وہ دوسروں کے بارے میں لکھتے تھے، جبکہ رومانوی شعراء نے دیکھا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اب اس کی چند مثالیں بھی ملتی ہیں کہ رومانوی ادب میں جس انسان کی تصویر ابھرتی ہے، جو انسان ایک بنا کر پیش کیا جاتا ہے، وہ سماج سے جڑا ہوا نہیں ہے، وہ تنہا ہے اور تلاش یا مہم جوئی میں منہمک ہے، اس میں لگاؤ ہے اس کا۔ اب پانچویں بات اس میں یہ ہے کہ انقلاب فرانس نے رومانیوں کو یہ تاثر عطا کیا کہ یہ ایک عظیم دور ہے جس میں دنیا بدل گئی ہے، نئے امکانات ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس رجحان نے ویژن اور تخیل جو ہے کو اہم بنا دیا۔ یہ شکلیں تبدیل کرنے والی قوت ہے۔ شاعر کا ویژن دنیا کو ایک نیا رنگ دینے کی بشارت دیتا ہے، خوشخبری عطا کرتا ہے۔ جو مفکر جن کا میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کتابوں کے مصنف بھی ہیں، ایم ایچ ابرامز، انہوں نے رومانیت کے حوالے سے کچھ عناصر کی جو نشاندہی کی ہے، جو میں نے نمبر وائز آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اب وہ 5 چیزیں جو ہیں یا 5 نکات جو ہیں وہ رومانیت کے حوالے سے بڑے جامع معلوم ہوتے ہیں، اگرچہ اس موضوع پر بعض دوسرے لکھنے والوں کی مدد سے اس فہرست میں ان نکات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اور اضافہ ہوا بھی ہے، لیکن اگر ہم بنیادی چیزوں کو ذہن میں رکھیں یا بنیادی گفتگو کو، یا رومانیت کے حوالے سے ہم کہیں کہ ایک خیال، ایک بات مکمل ہمارے ذہنوں میں آ جائے، تو یہ 5 نکات بھی اس کے لیے کافی ہیں۔ اب مثلاً حال کے بجائے موہوم ماضی میں پناہ تلاش کرنا، ایک تخیلاتی دنیا بسانے کی کوشش،
اساطیری موضوعات میں دلچسپی، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اس سے تعلق رکھتی ہیں۔ جو رومانی ادب ہے، اس کو اگر وسیع تناظر میں دیکھیں تو اس کا دائرہ بہت پھیل جاتا ہے، اس کا احاطہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جرمنی میں کچھ لوگوں نے اس کی پرجوش ترجمانی کی ہے۔ فرانس میں بھی ایک بڑا نام وکٹر ہیوگو کا ہے، جو بڑے علمبردار تھے اس کے، اور بھی کچھ نروال جیسے آدمیوں نے بھی اس کے ساتھ منسلک ہوئے اور اس کا پرچار کیا۔ تو اگر ہم رومانوی تحریک کو، کچھ ناول نگاروں کے نام بھی آتے ہیں، برطانوی ناول نگار والٹر اسکاٹ کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، سر والٹر اسکاٹ اس کو کہتے ہیں، کہ ناول نے یورپ کے ارتقاء میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ بالزاک سمیت کئی فرانسیسی ناول نگار اس سے متاثر ہوئے، اس تحریک سے اور اس ایک رجحان سے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں اگر ہم اردو کے حوالے سے دیکھیں کہ اردو ادب میں رومانویت کب سے داخل ہوئی، تو اس کے اثرات تو حالانکہ سر سید کی علی گڑھ جو تحریک ہے، رومانیت اس کی ضد اس کو سمجھا جاتا ہے، لیکن اس عہد کے کچھ ادباء کے ہاں بھی اس کے دیکھے جا سکتے ہیں نمونے، جیسا کہ آزاد کے ہاں نمونے ملتے ہیں، پھر آزاد کے بعد ناصر علی دہلوی کے ہاں رومانویت کو میر ناصر علی کے ہاں دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد شرر جو ہیں یہ عہد سر سید میں شدید جذباتی رویہ رکھنے والے آدمی تھے، ان کے طرز احساس میں بھی کچھ مثالیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد مخزن کی جو تحریک ہے وہ رومانویت کے لیے ایک راہ ہموار کرتی ہے، جس میں ڈاکٹر وزیر آغا کے خیالات کو فروغ ملا، اور انہوں نے جو خیالات پیش کیے۔ اقبال کی رومانویت جو ہے وہ بھی دیکھی جا سکتی ہے ابتدائی مراحل میں رومانویت کے، لیکن رومانویت جو ہے اس کا باقاعدہ آغاز اس کے بعد ہوتا ہے۔ اور اگر ہم یہاں اردو ادب کے حوالے سے اس کی تفصیل دیکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ بات مزید پھیل جائے گی، اور اس گفتگو میں یہ مکمل نہیں ہو پائے گی، کیونکہ یہ سوال آپ کے امتحانی نقطہ نظر کے حوالے سے بھی اہم ہے۔ تو اردو شاعری اور تنقید میں جو رومانویت نے اپنا کردار ادا کیا، یا اس میں جو لوگ سامنے آئے، صرف میں ان میں سے چند لوگوں کے نام آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اردو شاعری میں جو ہے وہ کون کون سے لوگ تھے، اور اس جو تحریک ہے اس کا غلبہ کب تھا، کب یہ رجحان تھا۔ تو 20ویں صدی سے پہلے اردو شاعری پر آپ جانتے ہیں کہ غزل کا غلبہ تھا۔ غزل نے اشیاء اور ماحول کو نسبتاً فاصلے سے دیکھا اور اس میں کچھ دھندلا پن پیدا کیا۔ اب دیکھیں، اگر ہم اس چیز کو دیکھتے جائیں گے تو اس کی مزید وضاحت آتی جائے گی ہمارے سامنے۔ تو اگر ہم رومانوی شعراء کی ایک فہرست بنائیں تو آپ اقبال کو بھی اس میں داخل کر سکتے ہیں، شامل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حفیظ جالندری کا نام آتا ہے، انہوں نے زندگی کے مادی ذرے سے نقاب اتارنے کی کوشش کی ہے، تو یہ بڑا اہم نام ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے عظمت اللہ خان، ان کا نام بڑا اہم ہے رومانوی شاعری کے حوالے سے۔ اس کے بعد جوش ملی آبادی رومانوی شاعری کے حوالے سے بڑا نام ہے۔ پھر اختر شیرانی انتہائی اہم رومانوی شاعر ہیں، اور پھر ان کے بعد اور کچھ لوگ آئے جنہوں نے اس چیز کو، اختر انصاری، دہلوی وغیرہ جیسے لوگ، جنہوں نے حامد اللہ افسر اور دیگر احسان دانش، یہ وہ نام ہیں کہ جو رومانوی شاعری کا اگر ذکر کیا جائے تو یہ نام
ان کو چھوڑ نہیں سکتے اور یہ شامل ہوں گے اس لسٹ میں، فہرست میں۔ پھر اردو تنقید کو کیسے رومانویت نے متاثر کیا، اس میں بھی چند نام صرف میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ مہدی افادی ایک نام آپ نے سنا ہوگا، ان کی تنقید میں لطافت زیادہ ہے اور گہرائی نہیں ملتی، کم ہے، یہ ایک بڑا نام ہے۔ اس کے علاوہ بجنوری کا نام آپ نے سنا ہوگا، عبد الرحمن بجنوری۔ پھر عبد الماجد دریابادی بھی اس تحریک کی تنقید سے وابستہ ہیں، اور کچھ اور لوگ جو ہیں جیسے فراق گورکھپوری کا نام بھی آتا ہے۔ تو یہ کچھ ایسے اہم نام اور بنیادی نام ہیں جن کو ہم رومانوی تنقید، اردو رومانوی تنقید میں شامل کر سکتے ہیں۔ چونکہ ہمارا موضوع مغربی تحریک کے حوالے سے تھا کہ ہم نے رومانویت کو دیکھنا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو چلیں اگر اردو کے حوالے سے یہ سوال آپ کو آ جاتا ہے کہ رومانوی تحریک نے اردو ادب کو کیسے متاثر کیا، تو آپ کچھ حوالہ دے کر کہ رومانویت اردو میں کیسے آئی، اور پھر یہ دو اصناف کو اس نے کیسے زیادہ متاثر کیا، اور کون کون سے شعراء اور نقاد اس میں شامل ہیں۔ تو اب پیپر کے حوالے سے میں نے یہ کچھ سوالات جو تھے، جو ممکنہ سوالات بن سکتے ہیں، جتنا سلیبس ہم نے پڑھا ہے وہ سب آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اب آپ ان کی فہرست بنا لیں، اور پھر جو ہمارا سلیبس پڑھا گیا ہے آپ وہ لیکچر یا وہ جیسے بھی آپ نے ترتیب دیا ہے کتابوں سے، وہ سامنے رکھ کر دیکھنے کی کوشش کریں تو ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے، آپ کو انہوں نے فرمایا تھا کہ 16 نمبر کے 2 سوالات وہ دیں گے آپ کو، اور باقی 14 نمبر کے جو سوالات ہیں وہ کسی بھی صورت میں بن سکتے ہیں۔ آپ ان سب چیزوں کو سامنے رکھیں کہ رومانویت کے جو بنیادی مباحث ہیں ان میں سے 10 نمبر کا سوال بھی آ سکتا ہے، اور 7 کا بھی آ سکتا ہے، اور 7 کا رومانویت سے آ سکتا ہے۔ تو جتنے پہلو تحریک کے ہم نے دیکھے ہیں وہ سارے امتحان کے حوالے سے انتہائی اہم ہیں، اور رومانویت میں رومان اور رومانس، اور پھر رومانیت، اور پھر اردو رومانیت، تو یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ 4 سوالات رومانیت کے ہیں، رومانس اور رومانیت، اور اردو میں رومانیت کہ کیا کون سے لوگ ہیں، شاعری میں کون سے ہیں، تنقید میں کون سے ہیں، اور کوئی 5-6 سوالات جو ہیں وہ تحریک کا جو بنیادی مباحث کا حصہ ہم نے دیکھا ہے اس میں سے ہیں۔ تو یہ آپ اچھی طرح دیکھ لیجئے گا، اور پیپر کا طریقہ آپ کو کوآرڈینیٹر وسیم ارشد وہ بھی سمجھا دیں گے۔ فی الحال اس کا یہی طریقہ ہے، اگر اللہ کرے کہ امتحان اسی وقت پر ہو جائیں، کہ آپ کو ہم پیپر بنا کر واٹس ایپ پہ، یہ آپ کے جو گروپ بنے ہوئے ہیں پہلے، دوسرے اور تیسرے چوتھے سمیسٹر کا، ان میں تصویر آپ کو بھیج دیں گے، اور پھر آپ وہاں جواب اس کا لکھ کر جو آپ کو وقت دیا جائے گا مقررہ وقت کے اندر، وہ اپنے اپنے جو متعلقہ آپ کے اساتذہ کرام ہیں پرچے کے حوالے سے آپ ان کو بھیج دیں گے۔ تو مزید اس میں اگر کوئی کمی بیشی یا کوئی ہوئی تو وہ آپ کو اطلاع دے دی جائے گی۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس جو ہے یا ہمارا اگلا ہفتہ ہے وہ انشاءاللہ ہم مڈ ٹرم امتحان میں ہماری اسی طرح آن لائن ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔